बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो तो आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के हवाले से है। अफ़गानिस्तान के एक बड़े मशहूर आदमी हैं जनरल मुबीन, उनकी एक वीडियो के हवाले से बिल्कुल आपके साथ अपडेट्स शेयर करूंगा। पश्तो में उनकी वो वीडियो है टीवी चैनल पे, और डिटेल भी बताऊंगा इन जनरल साहब के हवाले से कि कौन हैं, कैसे हैं और क्या करते रहे हैं इससे पहले। तो ये सारी चीज़ें तो यकीनन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने किया हुआ है तो वो उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दे कि उनको मेरी जो अपडेट्स हैं न्यूज़ अपडेट्स के नाम से वो उन तक पहुंचती रहे। बाकायदा आगाज़ करेंगे वीडियो के हवाले से, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो बात क्या करें। जनरल मुबीन साहब इससे पहले भी जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी तो ये मुख्तलिफ स्पीचेस इनकी आया करती थी, ये फेसबुक लाइव क्या करते थे इससे पहले, और काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कॉमेडी के अंदाज में, मजाकिया अंदाज में मुख्तलिफ इन्होंने नाम रखे हुए थे। खैर मतलब आई विल नॉट रिपीट दोज नेम्स हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अशरफ गनी साहब के हवाले से इनका एक था, और बाकी बहुत सारे लोगों, क्योंकि ये तालिबान को सपोर्ट क्या करते हैं और करते हैं, और यकीनन उनके उन ग्रुप में से शायद हम कह सकते हैं। तो जनरल जो है बेसिकली इनका एक वो है, ये बेसिकली कोई इस तरह के आर्मी के जिस तरह के जनरल्स वर्नल्स होते हैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में, उस तरह नहीं है ये, लेकिन ये मशहूर इस नाम से है और बड़े फेमस है, बड़ी मजे की बातें भी करते हैं। बाज अगर जिन लोगों को पश्तो आती है तो उनको बड़ा वो एंजॉय करते हैं इनकी बातों को। लेकिन अभी जो रिसेंटली इन्होंने बात की है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यकीन करें आप लोग मेरी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुसलसल मेरी ये बात सुनते होंगे कि वो लोग इस चीज से नाराज है कि पाकिस्तान इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है वहां की कैबिनेट, वहां के हालात, वहां की जो सिस्टम है उसके अंदर, और वो चीज उनको नहीं पसंद। क्या कहते हैं जनरल मुबीन साहब, पहले ये वीडियो देखते हैं और कोशिश करूंगा कि आपके साथ इसकी जो ट्रांसलेशन है, आप लोगों ने खैर उर्दू तर्जुमे के साथ देखी होगी, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल वीडियो दिखा रहा हूं और उसके साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि जो वो बोलते हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। पहले वीडियो देखते हैं फिर आगे बात करें। बल इमरान खान पर रابطه تاسو دا خبر وکړه چې هغه چې پاکستان کې یو هم شموله حکومت یاده پاکستان په خپل ډیر ستونزې لري. خپل عمران خان د پاکستان ولس پر رای باندې نه دراغله. کوم انتخابات چې په تاجکستان کې کیږي کچیرته هغوی په افغانستان کې خپل د خوښې نظام غواړي، په تاجکستان کې انتخابات چیرې دي؟ همدغه امام علي رحمانوف د چې زه ځوان شوی یم ماشوم تر ننه پورې رحمانوف بیخي بدل نه شو. په پاکستان کې خلک د پاکستان عوام دا وایي چې د اوسنی حکومت د پاکستان د فوج لاسپوڅی ده. تاسو پښتانه ځپل کېږي هلته. پښتانه په عموم کې د ټولو حقوق ځپل شوي دي. زه قومیت ته نه ځم، پښتانه ځپل کېږي که هر څوک ځپل کېږي. عموما د دغه اوسني نظام نه د پاکستان ټول ملتونه دا ناراضه دي. وجه یې څه ده چې دوی د فوج لاسپوڅی بولي. تر یو حده دا حقیقت هم ده. اوس زه من حیث افغان دا حق نه لرم چې زه عمران خان ته لاسپوڅی وایم، زه د هغوی په چارو کې مداخله وکړم، زه ووایم چې دا نظام دا حکومت د ما خوښ نه ده. همداسې بل چاته هم دا حق نه ورکوو چې دلته ووایي چې همه شموله که په دې معنا باندې وي چې ګاونډیان دې پکې خپل جاسوسان استازي ولري. دته موږ همه شموله نه وایو. دا اوسنی نظام همه شموله که شا خوا کې که نه موږ ازادي اخیستې ده، حق لرو څنګه چې پاکستان حق لري چې ځان ته نظام وټاکي، هغه که دیموکراسي که د لارډ میکالي که هر قانوني د ځان دپاره خوښوي ټول ورته لبیک وایي. موږ هم دلته حق لرو. د موږ په نظام باندې د څوک دا نه وایي دا د ملایانو نظام ده، دا د سختدریزو نظام ده، یا ډېر یو نور پکې ورتیر شي، یو تکه بیخي د پګړیو والا نظام یې بولي. خپل د نظام په وړاندې د هیڅ چا مداخله نه منم. هر څوک چې وي هغوی د په خپل هیواد باندې فوکس وکړي، خپل د هیواد د عوامو د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره د یو څه وکړي. پاکستان کې مشکلات دومره زیات دي موږ پې باندې خبرې نه کوو. مخکې که دلته هر نظامو، اوس موږ متقابل احترام غواړو. که څوک راته احترام کوي، څوک غواړي د موږ د هیواد په خلاف باندې خاوره استعمال نشي، زموږ هم نه استعمالیږي. که څوک مو په هیواد کې مداخله کوي موږ هم بیا حق د مداخلې لرو. موږ هم ډېر نظامونه دي، د امریکا نظام د موږ خوښ نه ده، د ما جو بایډن خوښ نه ده،
زه غواړم چې په امریکا کې یو بل څوک یو کراټه باز یو لیسلر یو بل څوک ولسمشر سي یا د موږ لاسپوڅی هلته ولسمشر شي. همداسې په تاجکستان کې جی بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو جنرل مبین صاحب نے باتیں کی, تو وہ میں آپ لوگ کیونکہ پشتو میں تھی تو بہت سارے لوگوں کو پشتو نہیں آتی, اور ہمارے ویورز جو زیادہ تر ہیں ان کو تو خیر بہت مطلب پشتو نہیں آتی. یہ بات کر رہے ہیں انٹرفیئرنس کی, جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اکثر بات کرتا ہوں کہ وہ جب میں افغانستان گیا تھا اور ان کی حکومت کے لوگوں سے میری بات ہوتی تھی تو مطلب وہ لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ انٹرفیئرنس پسند نہیں ہے. لاسوہانہ کہتے ہیں اس کو, یعنی دوسرے کے کام میں ہاتھ لگانا یا انٹرفیئرنس کرنا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ عوام کی ووٹ سے نہیں آئے, عوام ناراض ہیں ان سے, بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے وہ آئے ہیں. تو اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ یار پشتونوں کو بہت نقصان ہوا. انہوں نے کہا میں پشتونوں کی الگ سے بات, کسی قومیت کی بات نہیں کرتا, بلکہ میں یہ بات کروں گا کہ ساری قوم کو نقصان ہوا اس حکومت کا, اور کیونکہ وہ ان کی الیکٹڈ نہیں ہے. اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے, پہلے اپوزیشن کہتی تھی لیکن اب سارے لوگ یہ بات مان گئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یار اگر مجھے ان کی حکومت پسند نہیں ہے لیکن مجھے حق حاصل نہیں ہے وہاں پہ مطلب ٹانگ اڑانے کی, اس طرح کی مجھے کوئی اجازت نہیں ہے. دوسری انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹول شمول یعنی کولیشن گورنمنٹ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ بنایا جائے. کہتے ہیں ہم نے فتح حاصل کی ہے, وہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح کی حکومت بناتے ہیں. دوسری بات انہوں نے جو مجھے بڑی انتہا کی اہم لگی اسپیچ کے, اور کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم کولیشن گورنمنٹ بنائیں اور آپ کے جاسوس ہم اس حکومت میں شامل کر دیں. یہ لفظ باقاعدہ انہیں جنرل مبین نے اپنی اس ویڈیو میں استعمال کیا. انہوں نے اس آگے بات کی کہ ہماری حکومت پر تنقید نہ کی جائے, ہماری حکومت کو مولویوں کی حکومت نہ کہا جائے, پگڑی والوں کی حکومت نہ کہا جائے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم سب ان لوگوں کو عزت دیں گے جو ہمیں عزت دیں گے, جو ہمیں مطلب ہمارے ساتھ بات کریں گے ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی کوشش کرے گا تو پھر ہم ان کو جواب دیں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی, اور انہوں نے خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کہتے کہ میں پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہاں پہ بہت ساری مشکلیں ہیں, بہت ساری تکالیف ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں. پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور بالکل میں متفق ہوں جنرل مبین صاحب سے کہ یار ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, ہندوستان کو دیکھیں, بنگلہ دیش کو دیکھیں, بھوٹان, نیپال, افغانستان, کسی اور ایکس وائی زیڈ کو دیکھیں, بلکہ ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اپنے گھر کے اوپر فوکس رکھیں گے. اگر وہ رکھیں گے, میں تسلسل کے ساتھ یہ میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر پہ توجہ دیں گے اور اس کے مسائل کو حل کریں گے تو پھر دنیا آٹومیٹکلی آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ ہاں یار آپ کی بات میں وزن ہے, کیونکہ آپ کی اپنی قوم آپ سے خوش ہے. اپنی قوم کے جو مسائل ہے اس کو بہت حد تک 100% تو کہیں پہ بھی مسائل ختم نہیں ہو سکتے, لیکن بہت حد تک آپ اس کے اوپر جب اوورکم کرتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ممالک بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے, تگڑا آدمی ہے, یہ کام کر رہا ہے, اور اس نے اپنی ملک کو کافی ساری مشکل سے نکال کے اوپر لے کے آئے. اور جب آپ اوپر آتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے اگزامپل بنتی ہے بنگلہ دیش کی, آپ کے سامنے اگزامپل بنتی ہے ہندوستان کی, آپ کے سامنے اگزامپل بنتی ہے چائنا کی. چائنا بھی آج سے 20, 25 یا 30 سال پہلے کس حیثیت میں تھا, لیکن آج ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے کہ بھائی دنیا چائنا سے خوش ہے, چائنا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, ہم جتنا مرضی کہہ دیں, لیکن اس کے باوجود چائنا کے پاس ایک مطلب جسے کہتے ہیں اکنامک پاور ہے. باقی میں ان کی اسلحے کی یا اس کی فوج کی یا اس کی میں کوئی وہ نہیں کرتا, ہو سکتا ہے وہ اس طرح نہ ہو جس طرح وہ دکھاتے ہوں, لیکن اکانومی کے حوالے سے اس کا ایک ہولڈ ہے بہرحال دنیا کے اوپر. ہندوستان کے سامنے, ہمارے سامنے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہندوستان کی, ان کا ہولڈ ہے, اور یہ کوئی بندوق کے زور پہ ہولڈ نہیں ہے. ان کی ڈپلومیسی اور اس کے بعد ان کی اکانومی دونوں اتنی اسٹرانگ ہے کہ دنیا ان کو مانتی ہے. اور اس کی اگزامپل یقیناً آپ لوگوں نے ابھی ریسنٹلی امریکہ میں دیکھی جب جو بائیڈن اور مودی جی کی ملاقات ہو رہی تھی, اور کوارڈ کے پلیٹ فارم پہ جب چاروں بڑے لیڈرز وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے, اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ان کی ایک میٹنگ, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی, اور ان کی بہت ساری چیزیں ہوئی. خیر وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں مطلب اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا, لیکن بات کس چیز کی کر رہا ہوں,
کہ اس نے کہا جنرل مبین جس طریقے سے کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے ملک میں مداخلت نہ کریں, ہم کسی کے ملک میں مداخلت نہیں کرتے لیکن آپ ہمارے ملک میں نہ کریں, اگر آپ کریں گے تو پھر ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی کسی کے ملک میں مداخلت کریں. بالکل جائز بات انہوں نے کی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی اینڈ پہ کہ بھئی مجھے جو بائیڈن نہیں پسند, مجھے وہ نہیں پسند, میں کہتا ہوں یار کوئی اور وہاں پہ حکومت کرے, جو بھی مطلب کریں, مطلب ان کا اپنا بندہ ہو لیکن جو بائیڈن نہ ہو کوئی اور ہو. لیکن کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میری پسند ناپسند سے امریکہ کا پریزیڈنٹ چینج ہو. اور بالکل صحیح بات ہے, امریکنز نے اس کو الیکٹ کیا ہوا ہے. بھائی میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے جو بائیڈن پسند ہے یا نہیں پسند, مجھے ٹرمپ پسند ہے یا نہیں پسند, مجھے باراک اوباما پسند تھا یا نہیں پسند تھا, اٹس ڈزنٹ میٹر, کیونکہ وہاں کی عوام ہے. مودی جی پاکستان میں لوگوں کو نہیں پسند لیکن بھارت کی عوام کو پسند ہے. بھائی وہ دوسری دفعہ ان کو الیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں, تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یار مودی کو جو ہے وہ ہٹنا چاہیے. ہٹ سکتے ہیں لیکن اگر ان کی عوام ہٹائے گی ان کو, تو جب ان کی عوام ہی نہیں ہٹائے گی تو پھر کوئی نہیں ہٹا سکتا. پاکستان کی عوام یا پاکستان کی حکومت کو وہ پسند ہو یا ناپسند ہو. لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہندوستان کی عوام کو وہ پسند ہے اور ہندوستان کے لیے انہوں نے ایسے کام کیے کہ شاید کوئی اور نہیں کر سکا, اور یہ ان کی پاپولرٹی کی وجہ ہے. بھائی وہ دنیا پہ اس وقت میں کہتا ہوں کہ بڑے ایک سمپل سے آدمی ہیں لیکن انتہا کے تیز ذہن کے آدمی ہیں اور بڑے اچھے سے اپنے کارڈز کھیلتے ہیں, اپنے ملک کی ڈپلومیسی کے حوالے سے, دوسرے دنیا کے تعلقات کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے ان کی سنی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جنرل مبین صاحب نے کہی اور ڈائریکٹلی میرے خیال شاید کسی اور کو وہ نہیں کہہ رہے تھے. پاکستان کے علاوہ انہوں نے خیر پاکستان کا تو نام الگ سے لیا ہے, ایک تاجکستان کا انہوں نے نام لیا ہوا تھا کہ وہاں پہ الیکشن, یا پاکستان کے اندر جو ریسنٹ الیکشن ہوئے, باقی الیکشنز کی انہوں نے بات نہیں کی. میں یہ نہیں کہتا کہ باقی الیکشن میں کوئی ریگنگ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی ہوگی, لیکن جو 2018 کے الیکشن ہے that was the most controversial الیکشن ان, شاید میں کہتا ہوں کہ ان آور ہسٹری, کہ شاید اتنے گندے الیکشن اور کوئی نہ ہوئے ہو جس میں پتہ نہیں کون سا سسٹم بنایا گیا تھا وہ بھی بیٹھ گیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈرامے ہوتے رہے, اور کسی بھی طریقے سے, اور وہ لوگ پاس ہوئے ہیں کہ بلیو می کہ وہ اپنے حلقے میں پچھلی دفعہ گئے بھی نہیں تھے, اور لوگوں نے کہا کہ اگر یہ آئے تو ہم ان کو جوتوں سے ماریں گے, اور وہ لوگ پاس ہوئے. انہوں نے لاکھ ووٹ لے لیا, جس میں ہمارے پاس علی محمد خان صاحب اس وقت, مطلب اکثر آپ ٹی وی پہ دیکھتے اپنے حلقے میں, تو سنا ہے کہ اتنے نظر نہیں آتے عوام جو وہاں کی ہے, لیکن یہاں پر اس وقت بھی وہ منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور وہ پاس ہو گئے. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ مطلب ہمیں نظر آئے ہیں. وہ ایک وہ جوتے والے صاحب جو ہے فیصل واوڈا, اب تو سینیٹر بن گئے, تو وہ بندہ کہ یار جس کو پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ یار ہو از فیصل واوڈا, تو وہ جا کے الیکٹ ہو کے تو نہیں بلکہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو جب اس طرح کے الیکشنز آپ کے ہوتے ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ تو آپ بیٹھ گئے, لیکن دنیا ورلڈ سٹیج پہ کوئی آپ کو وقت نہیں دیتا, کوئی آپ کو امپورٹنس نہیں دیتا. اس سے پہلے بھی نواز شریف کے اوپر یہ لوگ ہنسا کرتے تھے, وہ کہتے تھے یار وہ تو کہتے اس طرح کا جو ہے نا کاغذ لے کے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ کاغذ لے کے پڑھتا تھا. میں کہتا ہوں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کاغذ سے پڑھنا, یار میں آپ سے کیا مطلب جھوٹ بولوں گا, میں نے یہ والے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں, میں اس سے پڑھتا ہوں, یہ کوئی مطلب غلط بات تو نہیں ہے. ہم یہ تو کہتے نہیں کہ کمپیوٹر ہے کہ ہمارے اس میں سارا فیڈ ہو گیا اور ہم آپ کے سامنے مشین تو نہیں ہے, روبوٹ تو نہیں ہے, انسان ہے, ہو سکتے ہیں بڑے پوائنٹس مسنگ ہو. اس طرح ہم مطلب جب کوئی ٹی وی شو میں کر رہا ہوں یا کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے اوپر میں کچھ پوائنٹس اپنے سامنے لکھ لیتا ہوں, اس کا یا دہانی کے لیے ہوتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب اگر یہ کرتے تھے تو اس کو برا بلا کہا جاتا تھا کہ یار یہ تو ان پڑھ ہے, یہ تو جاہل ہے, اس طرح کے القابات سے یاد کیا جاتا تھا. لیکن اب ریکارڈڈ سپیچ عمران خان صاحب کی جو ابھی گئی ہے اور اس میں جو بلنڈرز ہوئے ہیں یونائٹڈ نیشن جیسے فورم کے اوپر, تو میرے خیال میں اس کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا. اور یہ شاید وہی ہے کہ وہ کرما جس کو کہا جاتا ہے, کہ وہ اپنا جسے کہتے ہیں کہ ان کے منہ پہ آ کے لگ رہی ہیں وہ چیزیں جس کو وہ کہا کرتے تھے. تو وہ تو پھر بھی میاں نواز شریف کو تو امریکہ کیا دنیا ان کو امپورٹنس دیا کرتی تھی, چائنا, ہندوستان, ہمارے عرب کنٹریز. یقین کریں کہ جو اس بندے کی عزت تھی اور جو اس کے ساتھ مطلب ایک بات چیت ہوتی تھی, مطلب ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ان کے اپنے گھر ہیں. تو یہ عام بات نہیں تھی, یہ بات اس بندے کے اندر یہ خوبی تھی. ہم جتنا مرضی اس سے اختلاف کریں, لیکن یہ والی چیز, یہ والی کوالٹی, ہو سکتے وہ عمران خان صاحب کی طرح انگریزی نہ بول سکتے ہوں, وہ کیمبرج یونیورسٹی سے نہ پڑھے ہوں, لیکن جو ورلڈ سٹیج کے اوپر ان کی پریزنس تھی یا پاکستان کو چلانے کا ان کا جو سسٹم تھا, ڈیولپمنٹ تھی,
यकीन करें 100 इख्तिलाफात उनसे सही, लेकिन सिर्फ एक मोटरवे को हम ये नहीं कह सकते कि यार इस मोटरवे पेशावर से लेके कराची तक 1700 किलोमीटर तकरीबन ये मोटरवे बनती है, ये बनाई गई है मियां नवाज शरीफ की तरफ से। मैं उसका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन उस बंदे ने ये वाले काम किए हैं, हमारे सामने हैं, हमें फैसिलिटेट किया। इस चीजों की वजह से नुकसान भी हुआ होगा, उसने भी किया होगा, गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन उन्होंने सब भी बहुत किया है। तो ये वाली चीजें जो अभी जनरल मुबीन साहब ने कही है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अच्छा हुआ जनरल मुबीन साहब ने वीडियो जारी कर ली, वो बड़ा जबरदस्त हुआ है कि उन्होंने ये वाली बात कर ली है कि लोगों को शायद समझ आ जाए। उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि भाई आप मेहरबानी कर दो, हमें माफ कर दो भाईजान, हमारे मुल्क के अंदर इमदाद में कहता हूं कि अगर आप करना चाहते हो और अगर आपके पास है वसाइल, आप कर लें, वरना अपने मुल्क अपने लोगों के ऊपर तवज्जो दें, उनको कहे भाई आप हमारे भाई हैं, कोई हमसे हो सकता हुआ तो हम आपके लिए हाजिर हैं, करेंगे जो भी हो सकता हुआ, लेकिन बाकी आपका मुल्क है, आप बेहतर चला सकते हैं। हम इस मुल्क को अगर चला लें, इस 22 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, मोर देन 22 to 20 मिलियन, तो उसको अगर चला लें और उनको फैसिलिटेट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो लंबी हो रही है, ट्राई करता हूं कि यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप लोग फिर देखते नहीं है ना, क्या करें, शॉर्ट रखनी पड़ती है। लेकिन खैर एनीवे, बहुत शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। और फिर आखिर में कहूंगा लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी और वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।